अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 15 अगस्त सन 2023 मंगल का दिन, शाम के 5 बज रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कल यौम पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनने का दिन था और पाकिस्तान के बनने के दिन को ही हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी का दिन भी करार दे दिया था। तो इसलिए हम यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी पाकिस्तान एक ही रोज़ मनाते हैं, जबकि असल हकीकत तो ये है कि 15 तारीख को बरतानवी साम्राज्यी हुक्मरानों ने बर्रा सगीर हिंदुस्तान को आज़ाद किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। एनी हाउ, मैं जो आज पेश करने जा रहा हूँ वो नाज़रीन इकराम बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये चश्मकुशा बात है। ये जो आदाद व शुमार हमारे सामने आए, कल के रोज़नामा जंग में मुमताज़ इकनॉमिस्ट, कालम निगार डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार हुसैन साहब का कालम रोज़नामा जंग में छपा। उससे लिए गए आदाद व शुमार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर जो हैं वो रूस के पास हैं। उसका तखमीना 75 ट्रिलियन US डॉलर लगाया गया है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास की सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर मौजूद हैं, जिसका तखमीना लगाया गया है 50 US ट्रिलियन डॉलर। नाज़रीन किराम, आपको हैरत होगी कि हमारे रिज़र्वायर्स, जो मादनी रिज़र्वायर्स हैं, वो अमेरिका से ज़्यादा हैं, सऊदीया से ज़्यादा हैं, कनाडा से ज़्यादा हैं, चीन से ज़्यादा है, ब्राज़ील से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है और इराक़ से ज़्यादा हैं, वेनेज़ुएला से ज़्यादा है। अब आप देखें कि हमारे जो मादनी ज़खायर हैं वो 50 ट्रिलियन US डॉलर हैं और अमेरिका के जो मादनी ज़खायर हैं वो 45 ट्रिलियन डॉलर हैं। लेकिन पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क की हैसियत से एग्जिस्ट कर रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारी मौजूदा रजीम ने, जो फ़ौजी रजीम, इस बारे में मादनियात निकालने के बारे में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो उसके साथ ही हमें इस बात का ज़रूर जायज़ा लेना होगा कि वो क्या वजूहात थीं कि हमारे हुक्मरानों ने, अब तक रहने वाले हुक्मरानों ने, इस बारे में सोचा नहीं। और ये रिज़र्वायर जो पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते थे, इन मादनी ज़खायर को क्यों नहीं निकाला गया? और अगर कुछ निकाला गया था तो वो रेकोडिक की तरह का मामला सामने आया कि एक इंतहाई कीमती कान जो थी वो हमारे कमीशन खोर हुक्मरानों ने मामूली कमीशन लेकर
غیر ملکی کمپنیوں کو دے دی، جس کے بارے میں پھر سپریم کورٹ نے ایک ٹیک اپ کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس غیر ملکی کمپنی کو کہ وہ عالمی عدالت میں چلی گئی اور وہاں پر ہمیں بھاری جرمانہ ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ $50 ٹریلین کے معدنیات رکھنے والا ملک کیوں کنگلا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا زبردست ملک، جس کی زراعت کا عمدہ نظام، آبپاشی کا عمدہ نظام، چاروں موسم، کوہسار موجود، ریگستان موجود، لیکن ہمارے عوام جو ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایلیٹ کلاس موج میلے میں ہے، پاکستان کے جو دولت ہے وہ پاکستان سے پیدا کر کے وہ بیرون ملک منتقل کرتے رہتے ہیں، اور بیرون ملک ان کے اتنے اثاثے ہیں کہ پاکستان میں اثاثوں سے ان کی زیادہ ناظرین اکرام، اب اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ابتدا ہی سے امریکہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کو بائی پاس کرتے ہوئے جو واشنگٹن گئے، اور پھر ماسکو نے ناراض ہو کر ہم نے جو دعوت نامہ حاصل کیا تھا اپنا پرائم منسٹر کے لیے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہم امریکہ کی ایک کالونی بن کر رہ گئے، نیو کالونیل سسٹم میں۔ پھر پاکستان میں ایک گماشتہ ایلیٹ کلاس پیدا کی گئی، اور اس ایلیٹ کلاس کو اقتدار دیا گیا، اور یہاں پر ایک جال بچھایا گیا، اور ہم اس جال میں اب وہ جال تاریخ کے جبر کی وجہ سے فرسودہ ہو رہا ہے اور وہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت، لیکن سامراجی قوتوں کے اپنے عزائم موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو $50 ٹریلین کے معدنیات سامنے آئے ہیں، اس میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے آئل کا ذکر نہیں کیا۔ تو آئل کی تلاش کے لیے ناظرین اکرام، جو نگران حکومت تھی عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے، اس حکومت نے امریکہ کو پاکستان میں یہ جو کراچی کا سمندر کا ساحل ہے، یہاں پر امریکی ملٹی نیشنل کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا تھا، بغیر کسی کمپٹیشن یا مقابلہ کرائے۔ تو کیئر ٹیکر فورن منسٹر نے اس بارے میں یہ وضاحت کی تھی، یہ یوٹیوب پر یہ موجود ہے ویڈیو، جس میں انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے امریکہ ہم سے ناراض تھا، دور ہو گیا تھا، تو اسے قریب لانے کے لیے ان کا ایک عرصے سے یہ تقاضا تھا کہ ساحل سمندر پر جو تیل ہے اسے نکالنے کا کانٹریکٹ انہیں دے دیا جائے، ان کی ملٹی نیشنل کمپنی کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کرتے ہوئے امریکی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا۔ تو اس میں سابق وزیر اعظم نے اپنے دور حکومت میں
ایک روز بڑی خوشخبری بتائی تھی قوم کو کہ تیل دریافت ہو گیا، نکل آیا، لیکن دوسرے ہی دن امریکی کمپنی نے یہ کہہ کر، ظاہر ہے کہ وہ پروگرام امریکہ کا ہی پروگرام تھا، کہ پاکستان کیا بازو مروڑ کر اس سے اپنے پروگرام کے مطابق، اپنی پالیسیوں کے مطابق، یو ایس اے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ضرورتوں کے مطابق پاکستان کو اس موری سے گزارنا تھا، اس راستے سے گزارنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک دن اعلان کیا، باوجود کہ یہ ایک بعد میں یہ انفارمیشن ملی کہ عمران خان کے زمانے میں سی پیک کے پروگرام کو کمزور کیا گیا، روکا گیا، اگرچہ اس میں وضاحت عمران خان صاحب کے حامی یہ کرتے ہیں کہ چینی کمپنیوں سے جو کانٹریکٹ کیے گئے تھے وہ بڑے غیر منصفانہ تھے اور پاکستان کے حق میں نہیں تھے، اس لیے اس میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ ناظرین کرام، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ اصل میں ایک جواز کمزور جواز ہے جو کہ پیش کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایڈمٹ کیا کہ ہاں واقعی روکا گیا، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لیکن امریکہ اس سے کہیں زیادہ چاہتا تھا عمران خان سے، کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک کا پروگرام بھی جو اس کا ایک نیا وہ بنایا گیا، تو وہ آئی ایم ایف کے اشاروں اور ضرورتوں کے مطابق ہی بنایا گیا تھا، تو اس کے باوجود امریکی اور زیادہ چاہتے تھے عمران حکومت سے، جو کہ عمران کر نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بازو مروڑنے کے حوالے سے امریکی کمپنی نے وہ تیل نکالنے کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اسے بند کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ فیصلے قدرت کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو تیل امریکی کمپنی پاکستان نکالنے میں ناکام ہوئی، بلکہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو بند کر گئی، یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہ یہاں پہ بہت تیل ہے، تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں پر تیل نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں جس طرح آپ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں گولڈ اور تانبے کے لیے ایک ہمارے ہاں فوجی ادارے نے وہاں پر جو جدوجہد کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر چین کے اس کو ریفائن کرنے کے لیے چین کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے، وہ بات اب اور آگے بڑھے گی، اور آئندہ آنے والے سالوں میں آپ یہ جلد ہی خبر سنیں گے کہ پاکستان کے ساحل سمندر پر جہاں امریکی کمپنی نے تیل نکالنے کا کام شروع کیا تھا، پھر اس کو بند کر دیا، تو اس کے بارے میں سنیں گے کہ وہاں پر پاکستان کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن یہ کوشچن اپنی جگہ موجود ہے، جیسا کہ وی لاء کے بارے میں نے جو ایک پوسٹ جاری کی، ایڈورٹائزمنٹ کی، اس میں یہ ہے کہ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ کاش پاکستان میں بھی ایسا ہی عوام انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے جیسے چین میں ہوا، اور پھر چین نے کہ عوام آزاد ہوئے، پھر ان کی تخلیقی قوتیں بیدار ہوئیں،
اور آج وہ سب پر بازی لے جا رہے ہیں اور ترقی کی دنیا بھر میں سب سے تیز رفتار ہیں۔ تو اگر پاکستان میں بھی ایسا ریولیوشن آ جاتا، عوام ایسا بہتر نظام حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے، تو پھر ناظرین کرام پاکستان بھی آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اس لیے چین سے بھی آگے اس لیے ہوتا کہ ہمارے پاس چین سے زیادہ معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس چین کے معدنی ذخائر جو ہیں وہ 23 US کھرب ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 50 US ٹریلین ڈالر کے اثاثے موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ہی تو ذمہ دار ہیں کہ ہم عوام کو طبقاتی شعور کی بنیاد پر بیدار نہیں کر سکے۔ کاش پاکستان کے عوام کو طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کر کے پاکستان پر امریکہ کی مسلط کی گئی گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کے نظام کو شکست دیتے اور عوام کا نظام قائم کرتے، تو پھر آج ہم اپنے ان ذخائر سے، وہ ذخائر جو کہ سامراجی قوتوں نے ہمیں نکالنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن آج اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس ملک کے ذخائر اتنے ہوں تو اس پر پھر سامراجی قوتوں کی کتنی نظر ہوتی ہے۔ ہمیں بہت باخبر رہنا ہوگا کہ سامراجی قوتیں ہمیں ایک ریچسٹ ذخائر رکھنے والے ملک کے حوالے سے ہمیں اپنے ستم کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ذخائر جو ابھی تک محفوظ ہوئے رہے، اس میں ایک ریکوڈک کو تو قربان کیا گیا یا دے دیا گیا، لیکن ابھی اور بہت کچھ ذخائر موجود ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اس کو اچھے انداز میں نکالیں گے، اور پاکستان سے جو نوجوان تلاش روزگار کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا پاکستان ہی پاکستان کے عوام کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اصل حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس پر اب خود سوچنے کی بات ہے۔ در حقیقت پاکستان جو 50 ٹریلین US ڈالرز کی معدنیات رکھتا ہے، وہ اس لیے بھکاری ملک بنا کہ پاکستان پر حکمرانی گماشتہ ایلیٹ کلاس کا نظام جاری رہا، جسے توڑنے کے لیے عوام کو طبقاتی اور قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم ہو کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنا نظام قائم کرنا ہوگا۔ یہ وہ گماشتہ نظام ہی کا ایک ان کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے عوام کو بیگانہ بنایا جائے، پاکستان کے عوام کو بیگانیت کا شکار رکھا جائے، تاکہ وہ اپنے اجتماعی ترقی کے بارے میں نہ سوچ سکیں، اپنے آزاد حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ تو اس حوالے سے عوام کو ایسی پارٹی کا انتخاب کرنا ہوگا
جو کہ عوام کی اپنی قیادت میں طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم اور متحرک کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق رکھیں تو اسے پھر گھر گھر پہنچائیے، اسے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے، وائس آف پیپل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بے حد شکر گزار، خدا حافظ۔